बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियाज़ी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग जानते होंगे कि आज 22 अक्टूबर है और दिन है बुध का। कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें, एक वीलॉग, पाकिस्तान क्या कर रहा है, पाकिस्तान कहाँ पे खड़ा है, पाकिस्तान के इदारे क्या कर रहे हैं, आपके सामने रखता हूँ। लेकिन उससे पहले जो है वो इस निज़ाम पे, इस निज़ाम के लाने वालों पे और इस निज़ाम की बुनियादें खड़ी करने वालों पे आप सारे मिल के थू 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 ये जो है ना इनके चेहरों पर जो है वो थूक दें। इसके अलावा जो अगली खबर है वो खबर ये है कि 28 नवंबर 2025, आप जानते हैं कि ये बड़ा इम्पोर्टेंट दिन है। किस तरह इम्पोर्टेंट है कि 28 नवंबर 2025 को असूली तौर पर और कानूनी तौर पर जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं जनरल आसिम मुनीर, इन्होंने जो है वो घर जाना है। नया कानून बना था लेकिन नया कानून जो है वो पीछे से अप्लाई नहीं होता, वो नए बंदे पे अप्लाई होता है। लेकिन मैंने आपको ये भी बताया था कि ये दिन पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी कौम के लिए और पाकिस्तान के जो इदारे हैं उनके लिए बहुत सख्त जो है वो गुजरेंगे, क्योंकि जब भी आर्मी चीफ की रिटायरमेंट आती है तो आप जो है वो नए नए तमाशे और नई नई सर्कस आप देखते हैं। अभी भी आप देख रहे हैं और मज़ीद जो है वो सर्कसें आप देखेंगे। मसलन मैं आपको बताऊं कि कल एक मुहब्बे वतन शहरी ने जो है वो इलेक्शन कमीशन में शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ दरख्वास्त जमा करा दी है। अब आप मुझे बताएं कि शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ दरख्वास्त जमा कराना वो खालिद जी का घर है कि जी इन्होंने आशियाना में करप्शन की और इन्होंने जो है ना वो चिन्योट में एक नाला बनाया सरकारी खर्चे से, तो इसके पीछे कौन हो सकता है। फिर कल आपको बताया कि मोहसिन बेग ये बड़े करीबी हैं आर्मी चीफ के। इन्होंने कहा कि जी पंजाब में जेलों से लोगों को निकाल निकाल कर मारा जा रहा है। ये मामला है तेफी बाट या तीफी बाट है उसका, क्योंकि उसके बड़े कारोबारी जो है वो तल्लुकात थे मोहसिन बेग से। तो अब ये सारी डॉट कनेक्टिंग कर लें तो आपको समझ आ जाएगी कि मामलात जो है वो किस तरफ जा रहे हैं। इससे पहले कि हम बाकायदा आगाज़ करें जो है वो वीडियो का, आप लोगों से दरख्वास्त है कि आप लोग अगर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अगर आप सब्सक्राइबर हैं और आपको हमारा कंटेंट पसंद नहीं है तो आप बेशक चैनल को अनसब्सक्राइब कर दें और हमेशा खुश रहें। अगर आप अनसब्सक्राइब नहीं करते तो वीडियो को लाइक करें। हमारा पैगाम जो है वो नौजवानों तक पहुंचाएं। आपके हाथ में ताकत है। वी दी पीपल, शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। और आखिरी गुजारिश ये कि जो है वो वीडियो को पूरा वॉच करने की कोशिश किया करें। ये जो अदल और इंसाफ है, यानी आप आदम अलैहिस्सलाम से जो है ना लेकर आज तक आप देखें तो आपको रियासतों की जो कामयाबी है, रियासतों की जो मजबूती है, तो वो नज़र आएगी अदल में और इंसाफ में, कि अदल और इंसाफ पे जो मुआशरा खड़ा होता है वो मुआशरा तरक्की भी करता है। अब देख ले, मैंने कई दफ़ा आपको हवाला दिया है खुलफाए राशिदैन का कि कोई वसाइल नहीं थे, कोई IMF नहीं था, कोई असला नहीं था, कोई जदीद ताकत नहीं थी, लेकिन वहाँ पे इंसाफ और अदल का बोलबाला था। एक छोटा सा वाक़या आपके जो है ना गोश गुजार करना है कि अदल क्या होता है। सुल्तान महमूद गजनवी के दौर में एक हिंदू औरत वो दरबार के बाहर चीखने चलाने लगी। महमूद तक आवाज़ गई तो महमूद ने कहा कि जी फ़ौरन औरत को पेश किया जाए। औरत को पेश किया गया तो औरत ने कहा कि मेरी 5 जवान बेटियां हैं, लेकिन 3-4 दिन से एक शख्स हमें बहुत तंग कर रहा है, लेकिन ये बात कन्फर्म है कि वो शाही महल का बंदा है, वो जो है वो ख़ास आदमी है, वो कोई आम आदमी नहीं है। सुल्तान को बड़ा बुरा लगा, एम्बेरस फील हुआ। सुल्तान ने कहा कि अभी जो है अगर वो आता है ना तो आपने फ़ौरन मुझे बताना है। बहरहाल 3-4 दिन गुजरे, सुल्तान ने दरबारियों को कह दिया कि जो है वो
یہ عورت جب بھی آئے، جس وقت بھی آئے، تو ڈائریکٹ میرے پاس لانی ہے۔ 3 دن گزرے تھے، وہ عورت آ گئی چیختی چلاتی کہ اس وقت جو ہے نا ہمارے گھر میں وہ بندہ موجود ہے اور میری بیٹیوں کے ساتھ زیادتی کی کوشش کر رہا ہے، جلدی چلیں۔ سلطان محمود غزنوی نے تلوار اٹھائی، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بہت بھاری تلوار تھی، وہ عام بندہ نہیں اٹھا سکتا تھا۔ میں نے آپ کو ٹیپو کی تلوار کے بارے میں بتایا تھا کہ فتح علی خان ٹیپو کی تلوار کا جو وزن تھا وہ 7 کلو اور 400 گرام تھا، لیکن کتابیں لکھتی ہیں کہ محمود کی تلوار اس سے بھاری تھی۔ اب یہ تلوار جس پہ پڑتی تو پھر آپ خود اندازہ کر لیں۔ بہرحال سلطان نے کہا کہ میں پہنچا، آپ پہنچو، میں پہنچا، لیکن میرے پہنچنے سے پہلے کمرے میں اندھیرا کر دینا، یعنی وہ جس کمرے میں موجود ہے اور ان کو جو ہے نا دست درازی کی کوشش کر رہا ہے، تم فوراً پہنچو، چراغ بجھا دینا۔ بہرحال وہ خاتون جو ہے واپس پلٹی، پیچھے سلطان نکلے، اس کے گھر پر پہنچے، کمرے کی طرف اشارہ کیا گیا، سلطان اندر داخل ہوئے، کمرے میں گھپ اندھیرا تھا، صرف جو ہے وہ لڑکیوں کی جو ہلکی پھلکی چیخیں تھیں وہ سنائی دے رہی تھیں، جس طرح وہ مزاحمت کر رہی ہوں۔ سلطان کو ایک دراز قد شخص نظر آیا، واقعی وہ زرق برق لباس میں ملبوس تھا۔ سلطان نے تلوار نکالی اور ایک ہی وار میں اس کا سر وہ فٹ بال کی طرح دور جا پڑا۔ پھر سلطان نے جو ہے وہ روشنی کرائی۔ جب روشنی ہوئی تو سلطان نے دیکھا کہ اس کی بہن کا اکلوتا بیٹا تھا، جس کا سر سلطان نے اڑا دیا۔ اس عورت نے وجہ پوچھی کہ آپ نے اندھیرا کیوں کروایا؟ تو سلطان نے کہا مجھے پتہ تھا محل کا بندہ ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے، میرا بیٹا بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی، اور وہی میرا بھتیجا نکلا ہے۔ یہ کہنا تھا کہ وہ جو بیٹیاں تھیں اور جو ماں تھی، انہوں نے سلطان کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھ لیا کہ ہمیں تو بڑی نیگیٹو جو ہے وہ تصویر پیش کی گئی ہے اسلام کی۔ عدل کتنا ضروری ہے، انصاف کتنا ضروری ہے۔ یہ جو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ تلوار کے زور پہ اسلام پھیلا، تلوار کے زور پہ اسلام نہیں پھیلا، یہ اس زور پہ جو ہے وہ اسلام پھیلا ہے۔ بہرحال ہم آتے ہیں اپنی وہ مکروہ اور جو ہے وہ سیاسی خبروں کی جانب۔ سب سے پہلی خبر جو آپ کے سامنے رکھنی ہے وہ ہے عمران خان کا پیغام، کیونکہ کل بالآخر جو ہے وہ عمران خان کی بہنوں کی وہ ملاقات ہو گئی جو ہے وہ عمران خان سے، اور عمران خان نے جو جیل سے پیغام بھیجا ہے وہ میں ایز اٹ از آپ کے سامنے رکھوں گا، تو آپ کی بہت ساری جو شکوک و شبہات ہیں وہ کلیئر ہو جائیں گے۔ عاصم منیر کی جانب سے پاکستان میں ہارڈ سٹیٹ کا جو تصور فروغ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ بالکل غلط ہے۔ ہر کسی کو مار دو۔ ہارڈ سٹیٹ کا اصل مطلب ہے ایسی ریاست جہاں آئین کی بالادستی، قانون کی علمداری، عدل و انصاف کا نظام اور جمہوری آزادی ہو۔ یہ عمران خان کا پیغام ہے، جہاں ذاتی مفاد نہیں بلکہ ملک و قوم کا مفاد مقدم ہو۔ یہاں پہ ساری گیم ذاتی مفاد پہ چل رہی ہے، جبکہ عاصم منیر کی ہارڈ سٹیٹ سے مراد ایسی ریاست ہے جہاں جمہوریت کے تمام ستونوں کو کچل کر عاصم لا نافذ ہو۔ یاد رکھیں، عوام کی تائید اور حمایت کے بغیر کسی بھی ملک میں کسی ہارڈ سٹیٹ کا قیام ناممکن ہے۔ جو مظالم عاصم لا کے تحت ڈھائے جا رہے ہیں ان سے ریاست ہارڈ نہیں بلکہ اس کی جڑیں مزید کمزور ہو رہی ہیں۔ اب 1971 دیکھیں نا، سرچ لائٹ، ہم ان کالے حرامیوں کی نسل تبدیل کر دیں گے، نتیجہ کیا نکلا؟ کمزور ہو رہی ہے۔ 26 نومبر اور مرید کی طرح اپنی فوج، رینجرز اور پولیس کے ذریعے اپنی ہی عوام پر گولیاں برسانے سے کوئی ریاست مضبوط نہیں ہو سکتی، یہ خان صاحب کہہ رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا کے عوام نے تحریک انصاف کو بھرپور مینڈیٹ دیا ہے۔ اس مینڈیٹ کے تحت یہ میرا آئینی اور جمہوری حق ہے کہ صوبے کی پالیسیاں خود مرتب کروں، کیونکہ میں براہ راست عوام کو جواب دہ ہوں۔
وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کا بھی یہ حق ہے کہ وہ میرے ساتھ مشاورت سے صوبے میں ان پالیسیوں کا نفاذ یقینی بنائیں جن کے لیے عوام نے ہم پر اعتماد کر کے ہمیں ووٹ دیا ہے۔ تحریک انصاف کے دور حکومت میں بہتر پالیسیوں کے باعث خیبر پختونخوا سمیت ملک بھر میں امن قائم ہوا، مگر رجیم چینج کے بعد سے حالات مسلسل بگڑتے جا رہے ہیں۔ میں 3 سال سے مسلسل کہتا آیا ہوں کہ ہمیں دانش مندی اور دور اندیشی کا مظاہرہ کرتے ہوئے افغانستان کے ساتھ پرامن انداز میں معاملات آگے بڑھانے چاہیے۔ افغانستان سے کشیدہ صورتحال نہایت تشویشناک ہے۔ نفرت اور تصادم کسی کے مفاد میں نہیں۔ عوام کے حقیقی نمائندوں کی بنائی ہوئی پالیسیاں ہی دہشت گردی کا دیر پا حل نکال سکتی ہیں۔ میرے خلاف قائم جھوٹے اور بے بنیاد مقدمات کو جان بوجھ کر لٹکایا جا رہا ہے۔ القادر ٹرسٹ کیس میں گزشتہ 10 ماہ سے انصاف کا قتل ہو رہا ہے۔ مشکل سے 10 ماہ بعد کیس کی سماعت کی تاریخ ملی، مگر ضمانت کا فیصلہ تاحال تاخیر کا شکار ہے۔ میں تحریک انصاف کے تمام سیاسی قائدین، اراکین اسمبلی اور وکلاء کو ہدایت دیتا ہوں کہ اب سے میرے تمام کیسز کی عدالتی کارروائیوں میں باقاعدگی سے شرکت کریں، سماعت کے موقع پر عدالت میں موجود رہیں اور انصاف کے حصول تک اپنی موجودگی برقرار رکھیں۔ اوپن کورٹ کے کیسز میں شرکت آپ کا قانونی و جمہوری حق ہے۔ تحریک انصاف کے دور حکومت میں نواز شریف کو جیل میں روزانہ کثیر تعداد میں سیاسی رہنماؤں سے ملاقات کی اجازت حاصل تھی، بلکہ جیل میں دعوتوں تک کا اہتمام کیا جاتا تھا۔ اس کے برعکس آج مجھے مکمل تنہائی میں رکھا گیا ہے۔ اس سے بڑی سیاسی انتقام کی مثال پاکستان کی تاریخ میں نہیں ملتی۔ مجھے جیل مینول کے مطابق بنیادی سہولیات فراہم نہیں کی جا رہیں۔ پچھلے 10 مہینوں سے میں صرف ایک بار میرے بیٹوں سے بات کروائی گئی، وہ بھی 3 منٹ کے 2 مختصر وقفوں سے۔ مجھے نہ صرف بنیادی انسانی حقوق سے محروم رکھا جا رہا ہے، بلکہ بطور پارٹی لیڈر اپنے سیاسی ورکر سے ملاقات کی اجازت بھی نہیں دی جا رہی۔ وکلاء، سیاسی رفقا اور اہل خانہ سے ملاقات میں بھی مسلسل رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہیں۔ یہ سراسر بنیادی اور قانونی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کا بہنوں اور وکلاء کے ذریعے اڈیالہ جیل سے پیغام، یہ پیغام تھا وہ عمران خان کا۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ اس صورتحال میں سوائے احتجاج کے، سوائے وہ دم مست قلندر کے وہ کیا رہ جاتا ہے؟ اور جو بار بار ہمیں ہارٹ اسٹیٹ کا فلسفہ سمجھایا جا رہا ہے جنرل عاصم منیر صاحب کی جانب سے، تو وہ سارا جو نظریہ تھا وہ عمران خان نے اڑا کر رکھ دیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو بنیاد ہے وہ عدل ہے، وہ قانون ہے، وہ قانون کی حکمرانی ہے، وہ گولیاں مارنا نہیں ہے۔ بہرحال یہ عمران خان کا وہ پیغام تھا۔ اب میں آپ کے سامنے کچھ ملکی تازہ ترین صورتحال پیش کرتا ہوں۔ یہ طلال چودھری ہیں بنیاد تنظیم سازی والے کہ ایک گاڑی کی قیمت 10 کروڑ وہ روپے تھی، جو KPK کی حکومت نے واپس کی، اور وفاقی حکومت نے اپنا پیٹ کاٹ کر، ذرا الفاظ پہ غور کریں، یہ پٹھانوں کو بھیک دے رہے ہیں۔ تو یہ جو پنجاب میں ٹک ٹاکر کر رہی ہے، یہ کون پیٹ کاٹ رہا ہے؟ جو 10 کھرب کا سکینڈل آیا، وہ کون پیٹ کاٹ رہا ہے؟ ہمیں اچھی طرح پتہ ہے کہ آپ جو پیٹ کاٹ کر وہ یہ کر رہے ہیں۔ اور ایک وہ کہا گیا ہے کہ جو گاڑیاں دی ہیں نا بلٹ پروف، وہ ان گاڑیوں میں یہ جو وفاقی وزراء ہیں تو یہ جا کر سرحدی علاقوں کا چکر لگا لیں، ان کو گاڑیوں کی کوالٹی کا پتہ چل جائے گا۔ بہرحال یہ طلال چودھری نے وہ کہا ہے۔ اس کے علاوہ عمران ریاض خان نے انکشاف کیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے وہ فیصلہ کر لیا ہے کہ KPK کی حکومت کو نہیں چلنے دینا۔ 78 سال کا فیصلہ ہے عمران صاحب کہ جو حکومت قانون پہ چلے گی، آئین پہ چلے گی، جس کو لوگ پسند کریں گے ہم اس کو نہیں چلنے دیں گے۔ بہرحال یہ بھی ٹھیک فیصلہ ہے۔ اس کے بعد وہ محسن نقوی نے
بھارتی کرکٹ ٹیم کو بھی دہشت گردوں کی طرح ٹریٹ کیا۔ یہ نمونہ ہے سندھ کا گورنر کامران ٹپوری۔ یہ لوگ یہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کو اچھے لگتے ہیں کہ محسن نقوی نے بھارتی کرکٹ ٹیم کو دہشت گردوں کی طرح ٹریٹ کیا اور اسے ٹرافی نہیں دی۔ یہ کامران ٹپوری صاحب فرما رہے ہیں۔ متحدہ عرب امارات نے جو بچیاں نچوائیں ٹرمپ کے سامنے، اچھی بچیاں تھیں، اچھے بال تھے ان کے، صحت مند تھیں۔ اب انہوں نے اسرائیل میں جو ہے وہ زمین خرید لی ہے اپنے جو ہے وہ سفارت خانے کے لیے، اور 15 منزلہ جو ہے وہاں پہ عمارت بنیں گی۔ آپ ایک ایک حدیث یاد کر لیں ان ننگے پیروں اور ان چرواہوں اور ان بدوؤں کے لیے جو کہ فرمائی گئی تھی، تو بہرحال وہاں 15 منزلہ عمارت بنیں گی۔ جسٹس یایا آفریدی یہ چیف جسٹس ہیں، یہ نہ تو جو ہے وہ مجبور ہیں، نہ یہ دوشیزہ ہیں کہ یہ مجبور ہوں، ہاں مفاد ہے، یہ کہنا ہے مطیع اللہ جان نے، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ پاکستان کا پہلا چیف جسٹس ہے جس کا اپنا کوئی نظریہ نہیں ہے قطعی طور پر۔ یہ لیلہ ہے، اردلی ہے، اعتزاز احسن نے اور خاقان عباسی نے اس کو چپڑاسی سے تشبیہ دی۔ بعد اس کو سہولتیں ملی، حلف اٹھانے سے پہلے اس کے ساتھ ملاقات کی گئی کہ جو ہم کہیں گے وہ آپ نے کرنا ہے۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ یہ کہ 154 دن ہو گئے ہیں شیر بانو۔ آپ جانتے ہوں گے بہت نوجوان قسم کی بچی ہیں، تو ان کے گھر کے میٹر کو کاٹے ہوئے 154 دن ہو گئے ہیں۔ صرف قصور یہ ہے کہ وہ پی ٹی آئی کی ایکٹیوسٹ ہیں، سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں۔ ابھی آپ کو سگے بھانجے کا واقعہ سنایا کہ کس طرح سگے بھانجے کا سر اڑایا گیا۔ تو یہ ملک یہ نہ ترقی کر سکتا ہے، نہ اس ملک میں برکت آ سکتی ہے، جو مرضی کر لیں۔ 154 دن جو ہے وہ ہو گئے ہیں۔ اس بار جو ہے وہ پی ٹی آئی کو اٹک کا پل کراس نہیں کرنے دیں گے، یہ کہا ہے رانا سنولا نے، کیونکہ آپ جانتے ہیں ماڈل ٹاؤن، اگر ماڈل ٹاؤن میں رانا سنولا کے گلے میں رسا پڑا ہوتا، اس کو گھسیٹا جاتا، تو یہ بکواس ٹی وی پہ بیٹھ کے نہ کرتا۔ لیکن آپ جانتے ہیں ہارڈ سٹیٹ، ابھی آپ کو بتایا ہے کہ عاصم منیر صاحب کا ہارڈ سٹیٹ کے بارے میں کیا خیال ہے اور عمران خان کا کیا خیال ہے۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ خبر یہ ہے کہ ہمارے بہت سارے جو ہے نا وہ دوست، قریبی دوست، وہ جو ہے اسرائیل کو تسلیم کرنا چاہتے ہیں۔ یہ جے ڈی وانس جو نائب صدر ہیں امریکہ کے، اسرائیل کے دورے پہ ہیں، انہوں نے انکشاف کیا ہے۔ اور قریبی دوست کون ہیں، فیورٹ کون ہیں، یہ آپ کو اچھی طرح پتہ ہے۔ اس کے علاوہ جو اگلی خبر ہے، جیرڈ کرشنر، یہ یہودی ہے اور اس کا داماد ہے ڈونلڈ ٹرمپ کا، اس نے غزہ کا دورہ کیا ہے۔ اور جیرڈ کرشنر نے کیا کہا ہے؟ جیرڈ کرشنر نے کہا ہے کہ جی لگتا ہے غزہ پر ایٹم بم پھینکا گیا ہے، ایٹم بم۔ فیلڈ مارشل اور شہباز شریف پہلے دن سے ہمارے ساتھ ہیں، یہ ذہن میں رکھیں۔ ایٹم بم یہ کہہ کون رہا ہے؟ جیرڈ کرشنر۔ جیرڈ کرشنر پہ سوال ہوا کہ اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ نسل کشی ہو رہی ہے، تو اس نے کہا نہیں، نسل کشی نہیں ہو رہی، ہاں بچوں کو بہت قتل کیا گیا ہے۔ سٹیو وٹکوف پہ سوال ہوا جو مشرق وسطی کے لیے نمائندے ہیں، تو انہوں نے کہا نہیں، نسل کشی نہیں ہو رہی، بچوں کو قتل کیا گیا ہے۔ اب بچوں کو قتل کرنا اور نسل کشی میں کیا فرق ہے وہ یہی بتا سکتے ہیں، یا ان کے جو پاکستان میں ٹاؤٹ ہیں، دوست ہیں، وہ بتا سکتے ہیں۔ برطانیہ کے دستے غزہ پہنچ، وہی بات، وہی سٹوری ساری، برطانیہ کا دستہ غزہ پہنچ گیا ہے، برطانیہ نے اس کی تصدیق کر دی ہے، اور اس کا کمانڈر ہوگا امریکہ، باقی نیچے لے رکھے جائیں گے۔ پاکستان ہو گیا، ترکی ہو گیا، انڈونیشیا ہو گیا، یہاں کے، اور یہ حماس والوں کو ڈھونڈ کے بینت ماریں گے، اور پھر جس طرح کل پرسوں 2 یہودی قتل ہوئے، فالس فلیگ آپریشن، یہ بہانہ کر کے یہ حماس کی جو ہے نا وہ منجی ٹھوکیں گے۔ بہرحال برطانیہ کا دستہ پہنچ گیا ہے۔ اس کے بعد دیوالی کے موقع پر ڈونلڈ جے ٹرمپ نے نریندرا مودی کو جو ہے وہ فون کیا ہے اور ان کو عظیم دوست اور عظیم انسان قرار دیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے، کہ یہ عظیم دوست بھی ہیں اور عظیم انسان بھی ہیں۔ اب امید ہے کہ جو ہے نا وہ ان کے معاملات بہتر ہو جائیں گے۔ آپ کو پتہ ہے ٹیرف کا معاملہ چل رہا ہے آج کل، جو ہے وہ سرد موری چل رہی ہے دونوں کے درمیان، اور خاص کر جب ڈونلڈ ٹرمپ ذکر کر دیتے ہیں 6 رافیل اور 7 رافیل کا۔ بہرحال جو ہے وہ
جنرل عاصم منیر کا ٹرمپ سے جو تھا یعنی وعدہ تھا وہ جو ہے وہ سامنے جو ہے آ گیا ہے، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ آپ کو پتہ ہے پیٹ کے ہلکے ہیں اور ان کے پیٹ میں کوئی بات جو ہے وہ رہتی نہیں ہے۔ اب انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ ہمارے جو مشرق وسطیٰ کے دوست ہیں اور اس کے علاوہ جو ہمارے اتحادی ہیں، ایک تو مشرق وسطیٰ کے ممالک اور جو ہمارے اتحادی ہیں، وہ اسرائیل کو تسلیم کرنے پر مکمل طور پہ تیار ہیں، کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ امریکہ میں فری لنچ نہیں ہوتا، تو اس فری لنچ کے جو آفٹر شاکس ہیں وہ اب آنا شروع ہو گئے ہیں۔ کیا اسرائیل کو تسلیم کرنے کا وعدہ کر لیا گیا ہے؟ پاکستان کے حالات دیکھ کر تو یہی لگتا ہے، یعنی آپ اسرائیل کے خلاف اب تو 2-3 سال ہو گئے ہیں، آپ اسرائیل کے خلاف جو ہے وہ جلوس نہیں نکال سکتے اور آپ مظاہرہ نہیں کر سکتے، آپ فلسطین کا پرچم جو ہے نا وہ نہیں اٹھا سکتے۔ سینٹر مشتاق نے کوشش کی تھی تو آپ نے دیکھا کہ سینٹر مشتاق کے ساتھ اسلام آباد میں کیا ہوا، ان کی فیملی کے ساتھ کیا ہوا۔ بہرحال ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ہے یہ کر دیا ہے، بھانڈا پھوڑ دیا ہے کہ ہم سے وعدے ہو چکے ہیں کہ ہم بالکل اسرائیل کو تسلیم کریں گے، اسرائیل نسل کشی کرے، حملے کرے، جو مرضی کرے، ہم اسرائیل کو تسلیم کر لیں گے، کریں گے۔ اور یہ جو ہے وہ بیچ چوراہے میں ڈونلڈ ٹرمپ نے بھانڈا پھوڑ دیا ہے۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے، شرک پوری صاحب، یہ اہل سنت والجماعت کے بڑے نمائندہ ہیں، پیر ہیں، ان کی بڑی فالوئنگ ہے۔ انہوں نے ایک انٹرویو دیا ہے اور انہوں نے انٹرویو میں کہا ہے کہ تحریک لبیک کا بھی جو ہے وہ قصور ہے۔ وہ قصور یہ ہے کہ وہ باقی علماء اور مشائخ کو آن بورڈ نہیں لیتے تھے، ان سے مشورہ نہیں کرتے تھے اور اپنے جو ہے نا مظاہرے یا یہ اپنی سرگرمیاں جاری رکھتے۔ لیکن جو انہوں نے خاص بات کی ہے، انہوں نے خاص بات یہ کی ہے کہ لوہاروں کے منہ کو جو ہے وہ خون لگ چکا ہے، یہ ہر دفعہ بچ نکلتے ہیں۔ انہوں نے پہلی مثال دی ماڈل ٹاؤن کی، پھر انہوں نے مثال دی 25 نومبر کی، 26 نومبر کی، ڈی چوک، پھر اب انہوں نے مثال دی مرید کے کی کہ ان کے منہ کو خون لگ چکا ہے، ان کو روکنے والا ہے کوئی نہیں، قانون ان کے خلاف حرکت میں نہیں آتا، قانون ان کے خلاف جو ہے وہ کارروائی نہیں کرتا، لہذا ان کے منہ کو خون لگ چکا ہے۔ اور یہ بات درست ہے، ہر کسی کے سامنے شرک پوری صاحب نے کوئی غلط بات نہیں کی، ہر کسی کے سامنے یہ جو میں نے واقعات بیان کیے۔ کدھر کے ماڈل ٹاؤن؟ باقر نجفی کی پوری مفصل رپورٹ جو ہے نا وہ پڑی ہے۔ اب باقر نجفی سپریم کورٹ میں آ چکے ہیں، جس میں وزیر اعلیٰ اور رانا ثناءاللہ جو اس وقت کے وزیر قانون تھے ان کو ذمہ دار ٹھہرایا گیا تھا۔ پھر راحیل شریف نے جو ایف آئی آر کرائی طاہر القادری کے کہنے پہ، اس میں نواز شریف ہے، شہباز شریف ہے، چودھری نثار ہے، توقیر شاہ ہے، آئی جی پی، سارے ہیں یہ۔ وہ ایف آئی آر کہاں گئی؟ وہ ایف آئی آر سیل کر دی گئی۔ تو انہوں نے کہا ہے کہ اس قتل عام کے پہلے نمبر پہ محسن نقوی ذمہ دار ہیں، دوسرے نمبر پہ شہباز شریف ذمہ دار ہیں، اور تیسرے نمبر پہ جو ہے وہ جو مکھیہ منتری ہے وہ صفدرجنی بڈھی وہ ذمہ دار ہے۔ اور اب اگر آپ کرائم دیکھیں یا حالات دیکھیں تو جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بھی اپنا پلو جھاڑ رہی ہے، وہ بھی اپنا دامن جھاڑ رہی ہے، اور وہ سارا نزلہ جو ہے وہ نون لیگ پر گرانے کی کوشش کر رہی ہے۔ اور یہ اب بارگیننگ چپ کے طور پہ استعمال ہوگا، کیونکہ نومبر آ رہا ہے، ایکسٹینشن آ رہی ہے، نئے نئے جادو، نئے نئے تماشے اور یہاں نئی نئی چیزیں ہوں گی۔ اب یہ بارگیننگ چپ پہ بھی کے طور پہ بھی استعمال ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں نے اتنے زیادہ جو ہے نا، بلکہ شرک پوری صاحب کہہ رہے تھے کہ مجھے تو لگتا ہے انہوں نے وہ جو ٹی ایل پی کے رہنما تھے سعد رضوی صاحب، رضوی برادران اور انس رضوی، کہ ان کے ساتھ بھی انہوں نے کچھ کر دیا ہے۔ یہ شرک پوری صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ بھی انہوں نے کچھ کر دیا ہے، جس طرح وہ تیفی بٹ کا معاملہ بگڑ گیا اور محسن بیگ نے کہا کہ جیلوں سے نکال کے لوگوں کو مارا جا رہا ہے، کیونکہ تیفی بٹ کے ساتھ بڑے وعدے وعید ہوئے تھے۔ جب ان کو لایا گیا نا، بڑے وعدے وعید ہوئے تھے، ان کو بڑی جو ہے نا وہ یقین دہانیاں کروائی گئی تھیں، اور پاکستان میں لایا گیا اور مار دیا گیا، اور اس کے بعد ڈیڈ باڈی نہیں دی گئی کہ جی ہم آپ کو اس شرط پہ ڈیڈ باڈی دیں گے کہ آپ کوئی قانونی کارروائی نہ کریں، وہ معاملہ ہو گیا۔
تو اب یہ جو مرید کا قتل عام ہے نا، یہ صرف اور صرف گلے پڑے گا نون لیگ کے۔ میں بار بار سیاستدانوں کو کہتا ہوں کہ 3 سال ہوں، 6 سال ہوں، 9 سال ہوں، جتنے بھی سال ہو نا، سرکاری ملازموں نے چلے جانا ہوتا ہے۔ ایوب خان نے کتنی حکومت کی، یحییٰ، ضیاء، مشرف، کیانی، باجوہ کدھر گئے؟ عاصم منیر صاحب ہسٹری نہیں بنیں گے، تاریخ نہیں بنیں گے، تاریخ کے کوڑا دان میں نہیں جائیں گے؟ جائیں گے۔ جو کچھ وہ کر رہے ہیں اور کر چکے ہیں، یہ سارا کون بھگتے گا؟ ملک میں الیکشن نہیں ہوں گے؟ ہوں گے۔ اور فارم 47 ہر دفعہ ملے گا؟ نہیں ملے گا۔ کوئی غیرت مند آ کر جہاں تبدیلی لائے گا۔ تو یہ سارا اب جو نزلہ ہے وہ ان لوہاروں کے گلے میں پڑ رہا ہے، اور پڑھنا بھی چاہیے، پڑھنا بھی چاہیے۔ جتنا ان کا ہاتھ کھل گیا ہے نا، انسانوں کو یہ جو کیڑے مکوڑے سمجھتے ہیں، کھلنا بھی چاہیے۔ اور ان کے گلے میں رسے جب تک نہیں پڑیں گے، جب تک رسے نہیں پڑیں گے، جب تک جرنیلوں کی قبروں کا ٹرائل نہیں ہوگا، زندہ جرنیلوں کا ٹرائل نہیں ہوگا، سیاستدانوں کا ٹرائل نہیں ہوگا، تو یہ ہارڈ سٹیٹ اور یہ لوگوں کو مارنا جو عمران خان نے سارا نظریہ اڑا کے رکھ دیا ہے عاصم لاء کا، یہ سارے کا سارا جو ہے وہ بکواس ہے۔ اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں، رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔